Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 12 of your supply chain management class. Today we'll be discussing the supply chain performance. And in order to do that, we need to first of all establish the strategic fit between an organization and its customers as well as its suppliers. And the idea is very much simple. You need to attain competitive advantage over your competitors. Also, you should be able to identify the scope of your discussion. And when you are dealing with supply chain management, the scope would always take into account the three-tier system. And what you have already known and gathered information in the past is that supply chain management would never be completed without having a relationship with your supplier as well as a relationship with your customer. When we are dealing with supply chain management performance, the idea is quite simple. Either you should have a supply chain which is able to deliver a product or service to the customer in a timely manner, or you should have a supply chain which is effective enough to provide a timely response to the change in customers' demand. Having said that, I take into account the concept that if your organization is to attain a proper and effective supply chain, it should establish or try to balance its competitive strategy with its supply chain strategy. In your earlier discussions as well as in your previous classes of management, you have already established and identified certain ground rules for business strategy or competitive strategy. Today we'll try to ensure that we develop the concept of a strategic fit between your competitive strategy as well as your supply chain strategy. Having said that, I would also make sure that in our discussion we are able to identify certain points which are more than necessary for any organization to religiously follow if it is to go for a strategic fit. Because strategic fit is not possible even if you have an effective supply chain strategy or a well-defined corporate strategy. If your functional strategies, yes, the functional strategies which make up your competitive strategy are not effective or are not in a position to make sure that the organizational goal are being compromised at the functional level. For instance, you are working in the marketing department and you make a commitment to the customer that we are going to provide you the product, say an automobile, in the next 2 weeks' time. And come the promised date, you get the shock of your life that the distribution side was not in a position to deliver the automobile to the customer, primarily because of the fact that the customer was never the priority for the distribution manager. Such a situation happens all the time. We are not limiting ourselves to the performance of organization in Pakistan. Rather, the biggest companies, the biggest international brands that you can even imagine have paid a very heavy price just because of the fact that they were not in a position to ensure that the organization's promised goals or its promised delivery time with the customers were not in a position to be matched physically. If you could recall the earlier days of this century, 2002 was the year when supply chain management in general and the retail industry in particular witnessed the biggest failure of an organization which claimed that it has established a perfect supply chain. The word perfect was, of course, never that much of an issue. The issue was that they actually were in a position to deliver what they had promised. But they were never in a position to deliver because
they forgot the basic rule, the basic paradigm, which was to create a balance between their corporate strategy or competitive strategy with that of the supply chain strategy. So as a result of a poor strategic fit, the company or the organization perished. We've seen in Pakistan that a lot of times there are companies who are making good use of a particular supply chain, but when they move into a different market segment, they fail. There would be so many different reasons. There would be so many different strategies that could have been adopted. But the basic reason that the experts come up with is that there was a lack of fit. There was no consistent performance, primarily because of the fact that the organizational goals at the top were never communicated or never implemented at the functional level. So as a result, there was an absence of strategic fit. Ideally speaking, if there is a fit, the supply chain performance would ensure that the competitive strategy would enable the organization to attain a competitive advantage over its competitors. Today we'll discuss and try to emphasize the importance of strategic fit between the corporate strategy and the supply chain strategy. And hopefully in our next lecture we would be able to expand the scope of strategic fit along with the functional components of the supply chain. So when we are dealing with the relationship between supply chain and the corporate strategy, there are certain ground rules which you might have already identified in our earlier discussions. First of all, for the sake of our convenience and easy reference, let's identify what supply chain is. You are already familiar with the idea that supply chain is the concept which considers that an organization cannot operate or function in isolation. Rather, it needs to develop a strategic alliance with its suppliers, as well as a working relationship with the customers. Why? Quite simple. The customers are the king. And we are just not talking about organizations outside Pakistan. We have seen it that even in Pakistan, so many different businesses that were not initially interested in serving the customers are now ensuring that they are able to serve the requirements and at the same time meet the needs of the customers. So if you are dealing with supply chain, you would also be dealing with a sequence of activities involved in the supply chain. While your idea should be very much clear, in most of the textbooks, the word supply chain is often replaced and often suggested with the idea that it is an extended value chain. Now, value chain is something which you already know. In a short while, we'll try to discuss it further. But for the time being, you should be aware of two things. You should be aware of the fact that the organization's basic focus on the customer stems with the idea and aligns with the idea, rather, that the supply chain management is nothing but the maximization of the supply chain surplus. And what do you mean by supply chain surplus? Supply chain surplus is the difference between the cost involved in the making of the product or the total cost the supply chain would be experiencing. In our discussion on price and revenue and cost towards the end of the semester, we'll take it up in detail. For the time being, you should just make sure that you understand this idea, that what is supply chain surplus? It is the difference in the actual making of the product and the actual price being paid by the customer. There would be certain policies, there would be certain third-party regulations which also play a very important part. So you cannot just say that I made an automobile for, say, 5 lakh rupees and I'm going to charge 20 lakh rupees for that. No, that wouldn't be supply chain surplus. Or you cannot say that I have been able to maximize the supply chain surplus. No, that is totally different and it's not
acceptable at all. In order to make sure that you have supply chain surplus, you should first of all ensure that the rules of the competition are clear. I am making a reference to what you have already discussed in your economics class. Do not go with the idea that we are dealing with monopoly over here. No, we should have a competitive environment. And what do we mean by competitive? Or when we suggest that this organization is effective or competitive with respect to its competitors, we are suggesting that the customers are more interested in the product of this organization, either because of cost or some quality-based attribute which we may not be in a position to readily identify, or the promise the organization makes that it is going to deliver the product within the stipulated time period. In your knowledge of strategy, you were able to identify different versions of time period that are involved in the decision making. You talked about the strategic time frame, you talked about the tactical time frame, you talked about the operational time frame. You were able to identify certain characteristics associated with it. I am probably going to make a reference to the idea which you already know, that any organization, in order to ensure that it has an effective competitive strategy, would be clearly visible to the customers. That is only possible if it has a proper vision in front of it, or it should be following a mission. So what is the mission? It is the basic reason or the prime reason for an organization to exist. And what do we mean by strategy? It is a plan of action for the organization to achieve its organizational goals. As compared to strategy, there is another term which is known as tactics, or what you say, the actions required to accomplish the certain strategies. And then you also have day-to-day routine activities which are very important but are often neglected by the organizations. Like in an earlier part of the lecture, I suggested that there was an organization which had probably the best supply chain possible, with the best business model, but it was not geared up to meet the routine requirements of the customer. I'm talking about an organization which is very much popular, only available in history books now, and its name was Webvan. It was considered to be one of the most innovative of supply chains, and it was supposed to have a lot of other qualities which made it somewhat ahead of its time. But what it was unable to deliver was the requirement, the customer needs. So supply chain management for any organization would only be effective if the organization is very much clear about its mission. It should also be clear about its strategy. It should also be clear about its tactics. It should also be clear about the operational plan it's going to follow. For the time being, let's focus our attention on the idea that you, being the student of virtual university, you would have identified certain goal for yourself. That goal could be that I want to pursue a successful career, or it would be that I want to work for an organization where I can have a higher salary. So that can be your goal. And at the same time, there would be a strategy that you would be formulating for yourself, that in order to have a higher income or in order to have a successful career, I should pursue a master's degree. And for this, you decide that on a shorter time period, I would develop or follow a strategy which would be the tactical plan, that I should enroll in the virtual universities program which would serve my career requirements. And last but not the least, often we end up ignoring it, you would also pursue the idea that I need to register for a program, I need to get the books or the CDs available from the university, as well as the schedule of classes that these classes would be offered in this semester
or its programs would be made available to the virtual television network according to a definite plan. So in order to make sure that any organization achieves its strategy, it should develop a long-term time frame as well as a middle period time frame as well as a short period time frame for itself. When you're dealing with long term, you're actually talking about a time period beyond 5 years. If you're dealing with your tactical plans, this would be the intermediate time range, and it would be completed, say, within one business year, which would take anywhere from 12 months to 18 months. And of course, when you're dealing with your operational plans, you would deal with day-to-day routine activities as well as weekly activities as well as all those short-range time period activities in which you cannot change your factors of production. So اب آپ کے لیے decision levels identify ہو چکے. You are in a position to identify the decision levels as strategic, tactical as well as operational. When you're dealing with your strategic decision levels, you would make sure that these are somewhat broader in nature, may or may not have certain quantitative measurements associated with it. So you already know that for any organization, to ensure that its supply chain is effectively placed with respect to its competitors, it will face certain decisions. اور وہ decisions کون سی ہو سکتی ہیں؟ It can be a decision related to transportation. It could be a decision related to location. It could be a decision related to a warehouse. Some of them would be purely strategic in nature, and some of them would be purely operational in nature. For example, you have a warehouse in Sakhar serving the southern part of the country. Also, you have a warehouse in the northern part of the country in Peshawar. اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ This would be your strategic decision that we should have these warehouses. But what about the operational activities? Say you are in the market of offering a product which has seasonal requirements. Those seasonal requirements would make sure that different warehouses have different demand patterns. In other words, آپ کو اپنے آرڈرس کی جو سیکوینس ہوگی یا جو آرڈرس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو پرائرٹائز کرنا ہوگا. ہماری بدقسمتی رہی ہے دیٹ وین وی آر ڈیلنگ ود دا سپلائی چین مینجمنٹ کانسیپٹ, وی ٹینڈ ٹو اگنور دا آئیڈیا دیٹ if you are not going to have a proper strategic location identified in the earlier part of your organization's business plan, تو آپ آگے چل کے اسے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش میں مزید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ایگزامپلز اپنے ملک سے باہر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پاکستان کے بھی کئی ایگزامپلز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر ریمینز دا سیم. اگر آپ نے اسٹریٹجک الائنس اپنے سپلائر کے ساتھ نہیں بنایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ سپلائر آپ کو کسی ایسے موقع پر ہیلپ نہ کر سکے جب آپ کو اس کی مدد کی بہت شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی. In other words, when you're dealing with your supply chain at the strategic level, you should identify your resources, you should identify your alliances, you should also make sure that certain criterions need to be established and followed religiously. یہ نہ ہو کہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے ایک کسٹمر کی سیگمنٹ مارکیٹ کو یہ پارٹ یا یہ پروڈکٹ ڈیلیور کرنا ہے اور آپ کے پاس لاجسٹیکل سپورٹ نہ ہو, اور لاجسٹیکل سپورٹ کے لیے آپ نے جو تھرڈ پارٹی لاجسٹیکل پارٹنر ڈیولپ کیا تھا اس کی وہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے. This has been a regular feature in countries other than Pakistan as well. ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ جی دنیا کی جو اسٹیبلش اکانومیز ہیں وہاں پہ ایسی پرابلمز نہیں ہوتی. جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہاں پہ بھی پرابلمز آتی ہیں. اگر آپ کے سامنے امریکہ کا اگزامپل رکھا جائے تو امریکہ میں سب سے زیادہ جو خوفناک کوئی سچویشن یا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے سپلائی چین سے ریلیٹڈ وہ ہوتا ہے کہ کوئی چھٹی کے دن
آپ کے لیے کوئی پروڈکٹ ڈلیوری کی جائے یا چھٹیوں کے دن آپ کے لیے کوئی خاص پروڈکٹ کی ڈلیوری کو انشور کیا جائے. Especially during the Christmas season, it has been observed that organizations either fail or they are able to go beyond the competition. So in any organization, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو, دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر وہ اپنی سپلائی چین کی رسپیکٹ یا سپلائی چین کی جو اس نے اپنے لیے پیرامیٹر سیٹ کیا ہیں اس کو 3 لیولز کے اوپر آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا. ان ادر ورڈس, اف اٹ از انیبل ٹو آئیڈینٹیفائی the strategic, the tactical or the operational requirements, it is going to fail. اگر آپ نے آج سے 5 سال پہلے اپنی آرگنائزیشن کا آغاز کیا اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں نے ملک کے جتنے بھی دارالخلافہ ہیں وہاں پہ اپنا ایک پراپر ویئر ہاؤس کا سلسلہ شروع کرنا ہے اور اس کو ہم نیٹ ورک کے ذریعے جوائن کریں گے, تو دیٹ واز اے اسٹریٹجک ڈیسیژن. پھر اگر آپ نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ اس لوکیشن میں ہم نے کتنی کیپیسٹی رکھنی ہے, تو اگین دیٹ واز اے اسٹریٹجک ڈیسیژن. بٹ واٹ اباؤٹ دی ٹیکٹیکل ریکوائرمنٹس اور دا ٹیکٹیکل ڈیسیژنس؟ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک ویئر ہاؤس میں کتنی انوینٹری رکھنی ہے, کم یا زیادہ, یا ہم نے انوینٹری کو سیو کرنے کے لیے کس قسم کی حفاظت کے اصول کے مطابق سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے. اینڈ ون تھنگ دیٹ از آلسو missing is that you also need to develop a transportation strategy. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میری انوینٹری کتنی دیر میں ختم ہوگی, تو you would be in a position to identify the routes as well as the frequency کہ مجھے 2 مہینے کے بعد اپنی انوینٹری کو اسٹاک اپ کرنا ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے اس وقت ممکن ہیں اگر ہمیں بینچ مارکنگ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے بینچ مارکنگ اپنی انفارمیشن سسٹمز کی کلاس یا اپنی مینجمنٹ کی کلاس میں پڑھا ہوگا. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر یا بیسٹ ان دی مارکیٹنگ سیکٹر کو بینچ مارک کریں. یو کین ایون گو بیانڈ دیٹ. آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو اس کی بہترین کوالٹی کے اوپر بینچ مارک کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی اس پراپرٹی کو یا کوالٹی کو یا اس کی اچیومنٹ کو میچ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ فار دیٹ میٹر یو کین گو اینڈ ڈیولپ اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی, بٹ میک اٹ اے پوائنٹ کہ آپ جب کبھی بینچ مارک کریں تو آپ اس کو جوڈیشیسلی کریں. اگر آپ بینچ مارکنگ میں کوئی بنیادی کمی بیشی رکھ کے کریں گے تو آپ کے لیے صرف پرابلمز آئیں گی. اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ جب کبھی آپ ایز این آرگنائزیشن اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی اسٹرینتھ کو اپنے سپلائر کی اسٹرینتھ کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوتے. ان ادر ورڈس, یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ دا آئیڈیا دیٹ دا ویکسٹ پارٹ اور دا ویکسٹ پوائنٹ ان دا سپلائی چین از دا اسٹرینتھ آف دا سپلائی چین. ان ادر ورڈس, اگر آپ نے وہی پرانا اگزامپل جو ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں اس کو ذہن نشین کر چکے ہوں گے کہ جو اسٹرینتھ آف دا سپلائی چین ہوتی ہے, یا سپلائی چین کے بجائے اگر آپ اسٹرینتھ آف دا چین کی بات کریں تو وہ اس حصے کی اوپر مبنی ہوتی ہے جو سب سے کمزور ہوتا ہے. ان ادر ورڈز, اگر آپ نے وزن اٹھانا ہے اور وزن اٹھانے کے لیے جس جگہ سے وہ پوائنٹ آف فیلئر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, دیٹ پوائنٹ آف فیلئر از دا اسٹرینتھ آف دا سپلائی چین. تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جب آپ سپلائی چین مینجمنٹ میں اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یو آفن اگنور دا آئیڈیا دیٹ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یور سپلائی چین وڈ اٹریکٹ مور کسٹمرس, انکریزنگ دا ڈیمانڈ آف یور پروڈکٹ, اور اس کے نتیجے آپ کو یا تو پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے یا شپنگ کے راستے یا راؤٹنگ کے راستے یا کراس ڈاکنگ کے ڈیسیجنس لینے ہوں گے. سو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب سپلائی چین مینجمنٹ کو آپ ایز اے مینیجر ڈیل کریں گے اور ایز این اینالسٹ ڈیل کریں گے تو آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ اس ٹائم تک فلفل نہیں ہوگی جب تک سے آپ اپنے آپ کو اسٹریٹجیکلی, ٹیکٹیکلی اور آپریشنلی الائن نہیں کریں گے. ان ادر ورڈس, اف یور شارٹ ٹرم پلانس ڈو ناٹ میٹ یور ٹیکٹیکل پلانس ریکوائرمنٹ, you are bound to receive a situation where your strategy or your strategic plans would never accomplish the organization's goal.
تو اگر آپ نے صرف آپریشنل پلان کے لیول کے اوپر دیکھا کہ آپ کے پاس پروڈکشن فیسلٹی یا آپ کی پروڈکشن فیسلٹی کے بجائے جو سپلائر سے جو آپ کو سپلائی ریسیو ہونی تھی اس میں کوئی تعطل پیدا ہو گیا ہے, تو یو وڈ ریسیو سچویشن ویئر یور سپلائی چین وڈ ناٹ بی افیکٹو. ہمارے سامنے یہ صرف پاکستان ہی کا اگزامپل نہیں آئے گا, پاکستان سے باہر بھی آپ کو بہت زیادہ اگزامپلز نظر آتے ہیں جہاں پہ سپلائی چین کی فیلئر جو ہوتی ہے یا تو آرگنائزیشن کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے, یا سپلائی چین کو وہ اگر کسی ڈسرپشن کے باوجود فیل ہونے سے روک لیتے ہیں تو وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. اف یو کوڈ ریکال دا ایئر 2011, there were tsunamis and there were earthquakes, اور اس میں ایک آٹو موبائل انڈسٹری کی بہت بڑی کمپنی کو جاپان میں پرابلم آئی. There were news that maybe the company would not be in a position to provide timely delivery of the vehicles to the customers. And there were suggestions coming from all the four corners. دنیا کے چاروں کونوں سے یہی بات آ رہی تھی کہ اب ہم دیکھیں گے کہ سپلائی چین مینجمنٹ فیل ہو جائے گی. لیکن سپلائی چین مینجمنٹ کسی حد تک متاثر ہونے کے باوجود فیل نہیں ہوئی, اور اس کمپنی نے اپنے کسٹمرز کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ کو ٹائملی طریقے سے پورا کر لیا. اینڈ وائی اٹ واز ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ بیکاز اٹ ہیڈ اے ویری گڈ اسٹریٹجک alliance with its suppliers. It was able to make sure that the different parts available in different warehouses of the company, وہاں سے پارٹس کو وہ پراپر ٹائملی طریقے سے اپنے ان آٹو موبائل پلانٹس تک پہنچا سکے جہاں پہ آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کو وہ ٹائملی طریقے سے اسکیجول کر کے پروڈکشن کو ٹارگیٹ کے اوپر رکھ کے کسٹمر تک وہ گاڑی یا آٹو موبائل پہنچا سکتی ہے. سو یو کین ویری ویل امیجن the situation کہ آپ کے سامنے زلزلہ آیا یا آپ کے سامنے سونامی آئی لیکن آپ نے اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کیا. The basic reason was that the organization was able to achieve its strategic fit between its competitive strategy and supply chain strategy. اب supply chain strategy کیا ہو سکتی ہے؟ سپلائی چین اسٹریٹجی کو شاید کچھ دیر پہلے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایکسٹینڈیڈ ویلیو چین بھی کہلائی جاتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم جب کبھی کمپیٹیٹو اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی تمام ایکٹیویٹیز کو اسٹریم لائن کریں جس کے ذریعے ہم ایسا پروڈکٹ یا ایسی سروس کسٹمر تک پہنچائیں جس کو وہ استعمال کر کے دوبارہ ہمارے پاس اسی پروڈکٹ یا سروس کے لیے حاضر ہو, یا وہ کہے کہ میں آپ ہی کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. پرابلی دس از دا ٹائم جہاں پہ ہم ویلیو چین کو دوبارہ غور سے دیکھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں. ویلیو چین کو آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہیں, آپ ان پرائمری ایکٹیویٹیز اور ان سیکنڈری ایکٹیویٹیز کو بھی جانتے ہیں جو آپ اپنی مینجمنٹ کی کلاس میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں. آئیے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ریویو ہم اپنی سہولت کے لیے اس چارٹ کے اوپر ویلیو چین کو بنا کے حاصل کرتے ہیں. آپ کے سامنے پرائمری اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز موجود ہیں. اگر آپ ان سیکنڈری ایکٹیویٹیز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو آپ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آپ کے سامنے اگر فائنینس ہے یا ہیومن ریسورسز ہیں یا انفراسٹرکچر ہے یا اکاؤنٹنگ ہے یا اس کے علاوہ ایسی تمام ایکٹیویٹیز جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ کنورژن آف دا را مٹیریل ٹو دا فائنل پروڈکٹ میں حصہ نہیں لے رہی, اس کے باوجود you should be able to identify both the primary activities as well as the secondary activities. So if these are your primary activities جن کو آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, starting with your inbound logistics. جب ہم نے لاجسٹکس کے اوپر اپنا
ڈسکشن کیا تھا تو وی ٹاکڈ اباؤٹ لاجسٹکس ان ڈیٹیل ایز ویل ایز دا ٹائپس آف لاجسٹکس, اور ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کو بھی ہم نے ڈیل کیا تھا. وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ آپریشنس. آپریشنس کے اوپر تو آپ کی نالج ویسے ہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے را مٹیریل کو کنورٹ یا ٹرانسفارم کیا انٹو دا فنش پروڈکٹ. اینڈ دین آف کورس دا آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس, آپ اس کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اینڈ دین آفن پیپل ٹینڈ ٹو اگنور دس کہ جی ہم مارکیٹنگ اور سیلس کی کیوں بات کریں, یہ تو مارکیٹنگ مینیجرس کی ڈومین آ جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. Similarly, people often tend to forget about the after sale services. And why is it so? کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, ہم نے تو پروڈکٹ بنا لیا, ہم نے تو وہ پروڈکٹ کی سیل کر دی, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آفٹر سیل سروس کے بارے میں پریشان ہوں. جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت اس کے برعکس کیوں آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو فیڈ بیک ہے وہ پروڈکٹ یا سروس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے. اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس کہ جی آپ نے کہا کہ نہیں ہم نے پروڈکٹ بنا لیا, ہم نے پروڈکٹ جو ہے کسٹمر تک پہنچا دیا, اب ہماری ذمہ داری ختم ہے. پروڈکٹ کی اگر کوئی پرابلم یا فیلئر کی کوئی رپورٹ آئے گی بھی تو وہ آفٹر سیل سروسز ڈپارٹمنٹ دیکھ لے گا. تو یہ بات ممکن ہی نہیں. Why? Because the feedback mechanism would go back step by step ہی صحیح یا directly to the problem area جہاں پہ وہ پرابلم آئی تھی. کسی نے کہا کہ جی میں نے آٹو موبائل آپ سے خریدی, اس کا تو پینٹ ہی پیل آف ہو گیا. تو میک شور یہ ہونے والی بات نہیں ہوگی کہ وہ پینٹ شاپ کے اوپر پرابلم جا رہی ہوگی. rather it would go through the vehicle inspection department first کہ آپ نے کیسی انسپیکشن کی. اس کا مطلب ہے there was a system failure. So whenever you are dealing with your value chain, you should make sure that all those primary activities which take directly part in the conversion of the raw material into the finished good, they are under the microscope, as well as all those secondary set of activities جن کو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. بٹ واٹ ایف دا پرابلم واز ود دا فائنینس ڈپارٹمنٹ, کہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کو یہ پرابلم محسوس ہوئی کہ وہ اپنے فائنینسز اکٹھے ہی نہیں کر سکے کہ سپلائی چین کو وہ ایکٹیو کرتے. سملرلی دیر واز اے پرابلم ود دا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. پتہ چلا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ نے اپنے لوگوں کو اس طرح کی ٹریننگ ہی نہیں پرووائڈ کی یا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہی نہیں پرووائڈ کرائی کہ وہ سپلائی چین کو پراپر طریقے سے چلاتے ہوئے پروڈکٹ کو فائنل کسٹمر تک پہنچا سکتے. یا آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, اور پتہ چلا کہ انفراسٹرکچر میں ہم نے جہاں ٹیکنالوجی کو بھی شامل کیا وہاں ہم نے پروکیورمنٹ کو بھی شامل کر لیا. کیا آپ کی تو سپلائر کے ساتھ ریلیشن شپ ہی نہیں ڈیولپ تھی, تو آپ کے پاس ٹائملی سپلائر کی طرف سے ان باؤنڈ لاجسٹکس ہی نہیں ریسیو ہو سکی. تو یہ ساری وہ باتیں جن کو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ویلیو چین از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ جس کو ہم کسی بھی طور پہ اگنور نہیں کر سکتے. کیونکہ پتہ چلا کہ آپ کی آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس میں پرابلم تھی, آپ کے پاس ٹرکس ہی نہیں اویلیبل تھے جس کے ذریعے آٹو موبائلس کو آپ اپنے فائنل کسٹمر یا اس ڈیلر کے پاس پہنچا سکتے جس نے آپ کے لیے کسٹمر سے آرڈر بک کر کے آپ کو انیشلی ریونیو جنریٹ کر کے دے دیا تھا. آپ کے سامنے ایک بہت اعلیٰ اگزامپل ہمارے پڑوسی ملک میں نظر آتا ہے جہاں پہ ایک ہی طرح کی گاڑی اور ایک ہی طرح کا اسکوٹر برسا برس کسٹمر تک پہنچایا گیا, اور وہ کسٹمر جو تھا وہ اپنے طور پہ اس پروڈکٹ کا استعمال بھی کرتا رہا. لیکن ہوتا کیا تھا, 3 سے 5 سال تک کے لیے وہ اپنے پیسوں کو اس کمپنی کے پاس ایک طرح سے محفوظ یا ڈپازٹ کرا کر پروڈکٹ کی ڈلیوری کا انتظار کرتا تھا. دیٹ کانسیپٹ ہیز چینج ناؤ. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے پیسے تو دے دیجئے,
آرڈر بک کر لیجیے, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیلیور دا پروڈکٹ سے آفٹر 5 years. دس از پرابلی ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ کسٹمر از دا کنگ, ایسے ہی نہیں کہا گیا. کسٹمر اس وجہ سے کنگ بنا ہے بیکاز کسٹمر ہیز ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ٹو اٹ. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے پاس ہی رہے, وہ آپ سے بہتر کمپیٹیٹر کے پاس اس وجہ سے چلا جائے گا کہ اسے پروڈکٹ آپ سے پہلے ڈلیور ہو رہا ہے. سو وین یو آر ڈیلنگ ود یور ویلیو چین, میک شیور دیٹ یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا امپورٹینس آف ایچ پرائمری ایز ویل ایز ایچ سیکنڈری ایکٹیویٹی. جب آپ یہ ڈیولپ کر لیں گے ہیبٹ کہ آپ ان باؤنڈ لاجسٹکس ایز ویل ایز دی آپریشنل سائڈ کو ڈسٹنکشن کے ساتھ دیکھیں گے, تو اس گرے ایریا کو آپ کسی حد تک ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ویلیو چین یا آپ کی سپلائی چین متاثر ہوتی ہے. نارملی ایک ایگزامپل یہ دی جاتی ہے کہ اسٹرینتھ آف دا سپلائی چین از دا اسٹرینتھ آف دا ویکسٹ لنک, یعنی وہ جو کڑی سب سے کمزور ہوگی وہیں سے سپلائی چین ٹوٹ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ دیر از اندر ایگزامپل دیٹ اٹ از جسٹ لائک دا ریلے ریس. آپ نے ایتھلیٹکس میں ریلے ریس کو اپنے سامنے دیکھا ہوگا, کس طرح سے ایک ایتھلیٹ دوسرے ایتھلیٹ کو بیٹن ٹرانسفر کرتا ہے, اسی کے اوپر ریس کے اوپر آپ کی اسی اسپیڈی ٹرانسفر آف بیٹن کے اوپر ہی آپ کی ریس کی ڈیسیجن سامنے آ جاتی ہے. تو مختلف آرگنائزیشنز اپنے پاس ایکسپرٹیز رکھتی ہیں اور وہ ٹائملی ڈلیوری اکثر اس وجہ سے نہیں میچ کر پاتی بیکاز دے ہیو فیل ٹو ڈیولپ اے پراپر رسپانس اسٹریٹجی. تو ہماری اگلے جو ڈسکشنز ہوں گے ان میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ٹائم اور رسپانس کو کریکٹرائز کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور کس طرح سے ان کو ہم پراپر طریقے سے ٹیک اپ کریں تو ہماری ویلیو ایڈیشن ممکن ہے. اگر ہم ویلیو ایڈیشن کو پراپر طریقے سے نہیں کر سکیں گے تو کیا ہوگا, آپ کی ویلیو چین اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے گی. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم ویلیو چین کو ڈسکس کریں تو ہم تھوڑے سی ایکٹیویٹیز کو ڈفرینٹ کر لیتے ہیں. انسٹیڈ آف ڈیلنگ ود دا بیسک activity of inbound logistics, we should first of all incorporate the idea of new product development. We should then focus our attention on marketing and sales, and then of course we have the important link of operations. And after the operations has been able to successfully transform the product to its finished state, تو آپ پھر کہتے ہیں کہ اب ہم یہ ڈسٹریبیوشن کے جو پرسنل ہیں ان کے تھرو ہم کسٹمر تک پہنچائیں گے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہی کسٹمر جو ہوگا وہ ہماری سروس یا ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں فیڈ بیک پرووائڈ کرے گا. تو اگر آپ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیں تو لیٹ می ٹیک اے مومنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ یور نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ وڈ ناٹ بی پاسبل اگر آپ کو اپنے کسٹمر کی نیڈس کا ہی نہ پتہ ہو. فار انسٹنس, اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وائٹ بورڈ مارکر ہو جو تقریباً کوئی خاص ٹیمپریچر اور خاص سروس کو میٹ کرتا ہو, تو میرا کسٹمر اس کو بہت پسند کر کے استعمال کرے گا. تو یہ شاید اتنی اچھی ڈیفینیشن نہ ہو. بٹ اس کے برعکس اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس پروڈکٹ کو اس وجہ سے ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو کمپیٹیٹر یہ پروڈکٹ بنا رہا ہے اس کی ڈیزائن میں ایک بیسک فلا ہے, اور وہ بیسک فلا کیا ہے کہ اس کا جو مارکر ہوتا ہے وہ ایئر ٹائٹ نہیں ہوتا, کہ اس کا کیپ اپنی جگہ پہ یا اپنی پوزیشن پہ نہیں بیٹھتا. تو میں ایسا ڈیزائن بنانا چاہ رہا ہوں یا نیا پروڈکٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کیپ اپنی جگہ پر آ کے بیٹھے اور اس کی جو ورکنگ ہے وہ متاثر نہ ہو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بات نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے, بٹ وی ڈو ناٹ ہیو دی ایبلٹی کہ ہم اپنے کسٹمر کو اٹریکٹ کریں کہ بھائی یہ تو ایک کموڈٹی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو مارکر ہے وہ آپ کے کسٹمر کو بھی پسند آئے. تو یو شوڈ ہیو اے پراپر مارکیٹنگ اینڈ سیلس ٹیم ان پلیس جو ایک ڈیمانڈ انڈیوس کرے گی اپنے کسٹمرس میں, جس کے لیے وہ آپ سے کچھ سیمپلس بھی لے سکتی ہے اور کہے گی کہ بھائی دس از دا برانڈ وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس اینڈ ویل میک شیور دیٹ دس marker meets certain requirements.
تو اب وہ مارکیٹنگ اور سیلز کی بات وہاں پہ جا کے ختم نہیں ہوگی جب پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس تو وہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو آپریشنز کے پاس یہ کیپیسٹی ہی نہیں کہ اتنے نمبر آف مارکرز یا اتنے اس ڈیزائن کا مارکر آپ لوگ بنا سکیں. تو واٹ ول یو ڈو؟ یو وڈ ریچ اے سچویشن ویئر یو وڈ سے کہ اوکے وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے سولوشن کہ ہم میک کریں, خود بنائیں یا بائی کریں. پھر اس کے ساتھ یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب آپ کے آپریشنز نے وہ صلاحیت حاصل کر لی یا آپ نے دیکھا کہ نہیں دس از ناٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو, ویل بائی اٹ فرام اے تھرڈ پارٹی, تو پھر آپ اس پروڈکٹ کو جب اپنا ٹیگ لگا کے پریزنٹ کریں گے کسٹمر کے پاس تو ٹائملی ڈلیوری کے لیے آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن کی بہت زیادہ ارجنٹ ریکوائرمنٹ یا ارجنٹ نیڈ فیس کرے گی آپ کی آرگنائزیشن. اور اس میں یہ مارکر کا ایگزامپل تو صرف آپ کی سہولت کے لیے پیش کیا گیا. یو پریٹی مچ شور اینڈ اویئر آف دا فیکٹ کہ ہمارے سامنے جو کمپیوٹرز پہنچتے ہیں اس میں مختلف جو ٹیکنالوجیز یا امپورٹنٹ جو پارٹس استعمال کیے جاتے ہیں اس میں ایک نام سسکو کا بھی بہت زیادہ مشہور ہے, جو نیٹ ورک میں اپنے راؤٹنگ اکوپمنٹ یا سوئچز کے لیے بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں. اور ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایک ہائر گریڈ یا ہائر کوالٹی کا پروڈکٹ بنا رہے ہیں, رادر دے ہیو ڈیولپڈ دیئر اون سپلائی چین جس میں وہ اپنے پروڈکٹ کی جو اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر سے فلفل کرواتے ہیں. تو جب کبھی آپ ویلیو چین انالیسس کی بات کریں تو آپ ویلیو چین میں لنکیجز کو آئیڈینٹیفائی کیجیے. یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیولپ اے لنکیج بٹوین یور سپلائی چین ایز ویل ایز یور بزنس اسٹریٹجی. اگر آپ نے یہ کہا کہ جی میں تو بزنس اسٹریٹجی ایسی کرنا چاہ رہا ہوں جس کے ذریعے میں اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل کروں, تو یو شوڈ آلسو بی ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کی جو کمپیٹیٹو یا بزنس اسٹریٹجی ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر سکیں پروڈکٹ اسٹریٹجی میں یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی میں, جس میں آپ کہتے ہیں کہ سرٹن پروڈکٹس کو ہم بنائیں گے اور سرٹن پروڈکٹس کو ہم نہیں بنائیں گے یا سرٹن پروڈکٹس کو ہم پرچیز کریں گے. دیٹ وڈ بی یور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کہ دس از دا پورٹ فولیو آف پروڈکٹس جو ہم آفر کریں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ ہم ٹائملی طریقے سے انٹروڈیوس کرائیں مارکیٹ میں. عام طور پہ باہر الیکٹرانک انڈسٹری میں اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو یور سیل فونس دا آئیڈیا از ٹو آفر اے پروڈکٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف سمرس یا جسٹ بفور دا ٹائم جہاں پہ جب شاپنگ سیزن ان کا بہت زیادہ چلا جاتا ہے تھینکس گیونگ کے دنوں میں. اور اس ٹائمنگ کے اوپر ایک بہت بڑی پرابلم آ جاتی. there is a situation that the supply chain may not be able to meet the requirement of the customer. پتہ چلا کہ کسٹمر نے انیشلی آپ کی جو مارکیٹنگ کی ٹیم تھی ان کی باتوں کو اتنے پازیٹیولی ابزارب کیا دیٹ دے شو اے گریٹر انٹرسٹ دین واٹ یو ہیڈ انیشلی پلانڈ, کہ آپ نے سوچا تھا کہ میں 10,000 سیل فون لاہور کی مارکیٹ میں نومبر کے تیسرے ہفتے میں آفر کروں گا. بٹ انفارچونیٹلی دا سچویشن از ٹوٹلی ریورسڈ. پتہ چلتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس 10,000 کے بجائے 30,000 سیل فونز کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور کبھی کبھار یہ بھی دیکھا گیا کہ جہاں آپ سوچ رہے تھے کہ میں 10,000 سیل فونز انٹروڈیوس کرا دوں گا مارکیٹ میں اور ان کی سیل ہو جائے گی, وہاں پہ لوگ آپ کے 400 یا 500 سیل فونز بھی نہیں خریدنا چاہتے. So this is a very important concept. I am referring to the idea of a concept which is probably well known to us. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو implied demand uncertainty ہے وہ کیا ہے. عام طور پہ ہم اس کو صرف مارکیٹنگ کے ڈومین میں رکھ کے مارکیٹنگ کی ذمہ داری قرار دے دیتے ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں مارکیٹنگ سے زیادہ کسٹمر کی وہ پریفرنسز ہیں جو آپ کے پروڈکٹ کی اچھی یا بری بات کے رزلٹ کے طور پہ سامنے آتی ہیں. اگر آپ نے نمک خریدنا ہے بازار سے یا چینی خریدنی ہے یا آپ نے کوئی ایسی کموڈٹی خریدنی ہے جس کے اوپر ڈیمانڈ کی
فلکچویشن زیادہ سے زیادہ سیزنل افیکٹ کے ساتھ آئے تو اس کو بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اینڈ یو وڈ کال اٹ دا ڈیمانڈ انسرٹنٹی. بٹ اس کے برعکس جیسے میں نے سیل فون کا ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, اگر وہاں پہ یہ سچویشن آپ فیس کریں کہ سیل فون کا جو انیشیل ریویو تھا وہ اتنا پازیٹیو نہیں آیا, جس کی وجہ سے آپ کے جو سیل فونز تھے وہ لوگ نہیں خرید رہے, تو جو آپ کی کمٹمنٹ تھی ان دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور ان دا مارکیٹنگ سائڈ یا آپریشنز میں, وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے. تو ہمارے یہاں یہ بڑی ایک بدقسمتی رہی ہے دیٹ وی گو اباؤٹ انٹروڈیوسنگ اے نیو پروڈکٹ وچ may or may not be an innovative product. آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ایکٹ ہے اور پاکستان میں جو گورنمنٹ نے ایک ادارہ مختص کیا ہوا ہے اس کی ویب سائٹ بھی موجود ہے, اس کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے ہمیں مختلف سالوں میں مختلف پروڈکٹس کے لیے پیٹنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایشو کیے ہیں, ان تمام کے تمام پیٹنٹس کے پیچھے ایک جو فلاسفی ہے وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کی فلاسفی ہے. مان لیا کہ ہمارے یہاں اتنے زیادہ پیٹنٹس انٹروڈیوس یا ایلوکیٹ نہیں ہوتے جتنے کہ امریکہ میں ہوتے ہیں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہمارے یہاں کوئی پرابلمس ہیں. دا اونلی پرابلم وڈ بی کہ ہم شاید اس کی اویئرنیس نہیں ڈیولپ کر سکیں. تو جب کبھی آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کی بات کریں گے تو یو شوڈ ناٹ بی اونلی ٹاکنگ اباؤٹ اے مینوفیکچرڈ پروڈکٹ. آپ اس میں مختلف ایسی انڈسٹریز کو بھی ٹیک اپ کریں گے جن کو شاید ہم سپلائی چین کی نظر سے دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں, اور جبکہ ہمارے سامنے ان کے واقعات بے انتہا ہوتے رہتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کیمیکل انڈسٹری اور دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آج کل آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ either the quality of the drugs were compromised or of the FDA inspection was not in place, یا اگر وہ ان پلیس تھی بھی تو کچھ ایسی اسپوریس ڈرگس جو ہیں وہ مکس کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی. سو وین یو آر ڈیلنگ ود یور کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز اور یور بزنس اسٹریٹجی, یو شوڈ میک شیور دیٹ یو شوڈ ہیو سرٹن گولز ان فرنٹ آف یو. وہ گولز کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ جی میں مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی یہ ہے دیٹ we'll make sure that every product that we are going to offer to the customer after 3 months would be discounted at 15% یا 20%. اس قسم کے کرائٹیریا آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ انڈیوس کرائیں گے. آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم پش اور پول اسٹریٹجی کا ڈسکشن کے دوران یہ چیز ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سپلائی چین اسٹریٹجی کو اس طرح سے ٹیک اپ کریں گے کہ ہماری جو پروکیورمنٹ کی یا سورسنگ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھ کے ڈیولپ کی جائے. ان ادر ورڈس ہم کہتے ہیں کہ ابھی میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے فارماسیوٹیکل کمپنی کی بات کی. فارماسیوٹیکل کمپنیز جو آج کل تھوڑا بہت اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو, یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دا را مٹیریل وی ایکچولی یوزڈ in the production of a certain medicine was imported from our neighboring country. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیبرنگ کنٹری نے آپ کو جو وہ را مٹیریل دیا تھا اس میں کوئی چیز غلط استعمال ہوئی تھی, یا just in order to expedite your orders you forgo the basic criterion which was inspection. تو ہمارے پاس کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ڈومیسٹک سپلائز اسی میڈیسن کے را مٹیریلس کے لیے تھے اور آپ اس کے باوجود ان کو استعمال نہیں کر سکے؟ تو ہماری جو ڈسکشن ہے اس میں جو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے اسٹریٹجک فٹ کو کیسے اچیو کرنا ہے, اور وہ کون سے دوسرے فیکٹرز ہیں جو اسٹریٹجک فٹ کو متاثر کرتے ہیں. پہلی بات تو یہی تھی کہ ہم نے اگزامپل لیا تھا ویب وین کا. ویب وین جو ہے وہ ایک ایسی ہسٹری میں بدنام زمانہ کمپنی بن چکی ہے جس کے پاس ساری ریسورسز ہونے کے باوجود اسٹریٹجک فٹ نہ آ سکی, اور اس کی وجہ شاید یہی تھی دیٹ اٹ واز انیبل ٹو پرائرٹائز دا کسٹمرز ریکوائرمنٹس, اور نتیجتاً وہ سپلائی چین کو رکھنے کے باوجود اسٹریٹجک فٹ نہیں حاصل کر سکی. تو جب کبھی آپ سکسیس یا فیلئر کی بات کریں گے فار اسٹریٹجک فٹ, آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس
ہمیشہ ڈسکس کیے جائیں گے. پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آل processes and functions that are part of an organization value chain contribute to the success or failure. یہ آپ اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک سے آپ ان processes اور functions کو نہ مد نظر رکھیں. In other words, these processes and functions do not operate in isolation. اگر procurement کا process ہے تو وہ operations کی بھی ذمہ داری ہے, ویئر ہاؤس والے کی بھی ذمہ داری ہے. اگر ڈرگ ڈلیوری یا میڈیسن کی ڈلیوری یا آٹو موبائل ڈلیوری کی بات ہو رہی ہے تو وہ صرف ڈسپیچ والوں کی بات یا ڈسپیچ والوں کی ذمہ داری یا ڈسٹریبیوشن والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اٹ از آلسو ریسپانسبلٹی آف دی آپریشن سائڈ کہ وہ ٹائملی پروڈکشن پلان بنا سکی یا نہیں. سو فیلئر ایٹ ون پروسیس اور فنکشن کین ایکچولی لیڈ ٹو دا فیلئر آف دا سپلائی چین. وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ اگر آپ نے بیٹن ٹھیک طرح سے دوسری فنکشن کو نہیں ٹرانسفر کیا, دا آرگنائزیشن وڈ پرابلی رجسٹر اے فیلئر آف دا سپلائی چین. تو سکسیس اور فیلئر آف دا سپلائی چین can be attributed to three reasons. Reason number one, the competitive strategy and all the functional strategies must fit together. Each functional strategy must support other functional strategies and help a firm reach its strategic goal. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کیا پرابلم آ سکتی ہے. سب سے بڑی پرابلم آپ کے سامنے یہی کہ پرائمری اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز اپنے آپ کو ان سنک آپریٹ نہیں کرائیں گی اور آپ کی آرگنائزیشن فیلئر کی طرف جائے گی. سیکنڈ ریزن بینگ that the different functions in a company must appropriately structure their processes and resources to be able to execute these strategies successfully. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اس کو عام طور پہ کمپنیز کہتی ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یا میں جس فنکشن کا مینیجر ہوں میں اس کے اوپر ہی اپنے آپ کو فوکس رکھ لیتا ہوں. اسے ہم مائیوپک مینجمنٹ کی فلاسفی سے بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اینڈ فائنلی, the success or failure is thus linked to the design of overall supply chain and the role of each stage being misaligned. So, اگر آپ کی آرگنائزیشن میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی سپلائی چین اسٹریٹجی ڈیولپ کی بٹ اٹ از ناٹ الائنڈ ود یور بزنس اسٹریٹجی اور دا کمپوننٹس آف دا بزنس اسٹریٹجی اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, دا فنکشنل اسٹریٹجیز, تو یور سپلائی چین would not be able to fit with the business strategy. اس میں ایک بات آج آپ ذہن نشین کر لیجئے that supply chain strategy یا business strategy کا جو فٹ ہے وہ بنیادی ذمہ داری آپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی چیف ایگزیکٹو آفیسر اس بات سے انکار کرے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں because I've got the best team available, then you can very well imagine کہ لیڈرشپ کی پرابلمز نہیں, وہاں پہ تو بیسک جو اسپرٹ ہے مینجمنٹ کی اسی کی وائلیشن آ رہی. سو ٹوڈے وی ڈسکسڈ دا بیسک کانسیپٹس ریلیٹڈ ٹو دا سپلائی چین میجرمنٹ, سپلائی چین مینجمنٹ, پرفارمنس میجرمنٹ. کوشش کیجیے گا کہ اس کو اپنے پریویس لیکچرز کے ساتھ اور آنے والے لیکچرز کے ساتھ کمبائن کر کے دیکھیے تو آپ کو اوور آل بگ پکچر اور زیادہ واضح اور بہتر طریقے سے نظر آئے گی. تھینک یو ویری مچ.